शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देने वाली औरतें कान खोलकर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, आज का ये बयान कोई आम बयान नहीं है, ये बयान बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा नहीं देती, वो कान खोलकर सुन लें, तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। वो जल्द से जल्द तलाक की पर्ची अपने हाथ में पकड़ने वाली हैं, क्योंकि जब रिश्तों में मोहब्बत के इजहार में कमी आ जाती है तो दिलों में खामोश फैसले पैदा हो जाते हैं और यही फासले आहिस्ता आहिस्ता घर की बुनियाद को हिला देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपने गौर से ना सुना तो सारी ज़िंदगी के लिए पछताती रहोगी, क्योंकि जब ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जब घर बिखर जाएगा, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, समझ में आएंगी। मगर उस वक्त का याद आना सिर्फ किसी दर्द की दवा नहीं बनेगा, उस वक्त हाथ से निकल चुका होगा। मेरी प्यारी बहनों, अब आप सोच रही होंगी कि आखिर मर्द की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं या वो कौन से 3 हिस्से हैं जिनको बोसा देने से, जिनको चूमने से अल्लाह की रहमत उतरती है, रिज़्क़ की बारिश बरसती है और घरों में बेबाक सुकून आता है, दौलत आती है, पैसा आता है। और आप ये भी सुनकर चौंक गई होंगी कि जो औरतें ये काम नहीं करती, मतलब ये कि शौहर के 3 खास हिस्से नहीं चूमती, वो हमेशा के लिए परेशान रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं, तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। क्योंकि एक औरत के लिए शौहर की नाफरमानी खैर नहीं लाती, उनका घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगता है, दिलों में बेचैनी आ जाती है और ऐसी औरतें जहाँ कहीं भी जाती हैं मुसीबतों की दलदल में फंसी रहती हैं, परेशानियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती और सुकून उनसे रूठ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर शौहर की वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन पर बोसा देने से या जिन पर अमल करने से ज़िंदगी संवर जाती है और जिनसे गफलत बरतने से ज़िंदगी बिखर जाती है, कचरा कचरा हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक गहरी मालूमात देना चाहती हूँ ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो। आप मेरी बयान सुनने के लिए आई हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। मेरी प्यारी बहनों, आपने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। क्या आप जानती हैं कि हज़रत अय्यूब कौन थे? हज़रत अय्यूब इस कदर शदीद बीमारी में मुब्तला हुए कि कोई भी उनके करीब आने को तैयार ना था। हर तरफ आजमाइश थी, दुख थे, तकलीफ़ें थी और बिल्कुल तन्हाई थी, मगर एक ऐसी हस्ती थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रही और वो भी हज़रत अय्यूब, वो थी हज़रत अय्यूब की बीबी। मेरी प्यारी बहनों, हज़रत अय्यूब की बीबी को जो रोज़ाना अपने शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देती थी, यानी 3 जगहों पर मोहब्बत और वफ़ादारी का इजहार करती थी। बीमारी, बदबू और तकलीफ़ के बावजूद भी शौहर की 3 जगहों पर बोसा देती थी, उनको चूमती थी, अपने आँखों से लगाती थी।
انہیں 3 عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی بیوی کو ایسا انعام دیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے سے انعام ملا کہ حضرت ایوب کی بیوی نے جب شوہر کو اتنا زیادہ پیار دیا، جب ایوب کی بیوی نے شوہر شفایابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی بیوی کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ایوب کو مکمل شفا عطا کی، صحت یابی عطا کی۔ پھر بیوی نے دعا کی، یا اللہ، ہمارے پاس جو مال دولت اور نعمتیں پہلے تھیں وہ دوبارہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، جو چھن چکا تھا وہ پھر سے عطا کر دیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ حضرت ایوب کی بیوی شوہر کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھیں، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ ایسا عمل پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی یہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے چلتے ہیں حضرت نوح کی طرف، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور دل پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کے 3 چیزوں پر بوسہ نہیں دیتی تھی، یعنی محبت، وفاداری اور قربت کا جو اظہار نہیں کرتی تھی، جو ایک بیوی کو شوہر میں 3 چیزیں نہ چومنے کی وجہ سے، یعنی بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، وفاداری نہ نبھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دی گئیں۔ ایک نبی کی بیوی تھی، مگر نسبت نے نہیں، عمل نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا غور کریں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت ایوب کی بیوی کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کی ہر ایک دعا قبول فرمائی گئی، شفا بھی ملا، دولت بھی لوٹ آئی اور عزت بھی ملی۔ اور دوسری طرف شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، محبت اور وفاداری کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اتنے بھیانک انجام تک پہنچی۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی بات کروں تو حضرت آسیہ بھی اپنے شوہر کی 3 چیزوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھیں، حصوں پر ضرور بوسہ دیتی تھیں، ضرور چومتی تھیں، ضرور آنکھوں سے لگاتی تھیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرعون ایک کافر ہے، مگر اس کے باوجود بیوی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اس نے شوہر کے تمام حقوق ادا کیے، محبت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور انہی نیک اعمال کے وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ زمین پر بیٹھی ہوتی تھی، مگر ان کا تذکرہ عرش وری پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیت اور عمل کی قدر ہوتی ہے، حالات اور نام کی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ جو عورتیں شوہر کی 3 خاص چیزوں پر بوسہ دیتی ہیں وہ دنیا پر بھی کامیاب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہیں۔
اور جو عورتیں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ دل کی دوریوں میں الجھ جاتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، پریشان حال رہتی ہیں اور تباہی آہستہ آہستہ ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا ہر محلے میں، آپ کے محلے میں یا کسی بھی گلی کا کوئی بھی محلہ ہو، اس محلے میں کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا، صرف ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں آخر شوہر کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو بوسہ دینے سے عورت کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جن کو نہ چومنے کی وجہ سے یعنی شوہر کے 3 حصوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گھر جلد ہی جلد تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 3 حصوں میں سے سب سے پہلا حصہ ہے شوہر کے ہاتھ۔ جی ہاں، وہ ہاتھ جو ایک بیوی کے لیے پورا دن خاک چھانتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، وزنی بوریوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مٹی میں بیٹھتا ہے، صرف ایک اس سوچ کے ساتھ کہ اسے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ مگر جب یہی شوہر شام کو گھر آتا ہے، پورا دن خاک چھانتا ہے، دھوپ ہو بارش ہو کیسا بھی موسم ہو، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب اتنی زیادہ محنت مشقت کرنے کے بعد گھر آتا ہے تو آگے اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے بیوی اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس سے شوہر کی تھکان اور بڑھ جاتی ہے، دل بجھ جاتا ہے اور محبت خاموش ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسی عورت جلد تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورتیں محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے شوہروں کے ہاتھ کو چومتی ہیں، وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اعلان کرتی ہیں کہ دیکھو، میں گنہگار ضرور ہو سکتی ہوں مگر شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک گناہ کی معافی ہے، اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے مگر شوہر کی ناشکری کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو اس نے ایک قبر کے اندر سے چیخنے کی آواز سنی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ جو بھی سنتا وہ ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا، مگر اللہ والے نے ہمت کی، قبرستان کے اندر قدم رکھا اور اسی قبر کے سرہانے پہنچ گئی جس قبر کے اندر سے چیخنے، رونے اور دل دہلا دینے والی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے قبر کے ارد گرد دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی
پھر نظر پڑی ایک پتھر پر جو قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر اللہ والا چونک گیا، سوچنے لگا کہ قبر کی تختی پر مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے، مگر ایک کس طرح کی عورت ہے جس کی قبر کی تختی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے؟ تو خیر، اسی پتھر پر مرنے والے کا پتہ بھی درج تھا۔ جہاں یہ جملہ لکھا تھا تو وہاں اس کا پتہ بھی درج تھا۔ اللہ والے نے حقیقت جاننے کے لیے اسی پتے کا رخ کیا۔ چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچا جس کی بیوی کی قبر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اللہ والے نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تمہاری بیوی کی قبر کی تختی پر یہ جملہ کیوں لکھا ہے کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کا انجام یہی ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے اللہ والے سے کہا، بے شک وہ میری بیوی تھی، مگر وہ ایک ظالم عورت تھی۔ میں پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، وزنی بوریاں کندھوں پر اٹھاتا تھا، مگر جب شام کے وقت گھر لوٹ کر آتا تو میرا استقبال کرنے، میرا شکر ادا کرنے کے بجائے کوئی ایسا جملہ بول دیتی جس سے میری تکلیفیں اور تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میں ساری رات روتا رہتا، تنہائی میں بیٹھتا، اللہ سے شکوے اور فریاد کرتا، لیکن میری کسی نے نہ سنی۔ وقت گزرتا گیا، آخرکار میری بیوی بیمار ہو گئی اور بیماری نے اسے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ جب ہم نے غسل اور کفن کے بعد میت کو قبر میں اتارا تو لوگوں نے دیکھا قبر کے اندر کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ اور پتہ نہیں کتنے زہریلے کیڑے تھے، اور جیسے ہی میت پر مٹی ڈالی گئی تو ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اسی لمحے سے چیخیں شروع ہو گئیں۔ اے اللہ والے، آج 10 سال گزر چکے ہیں مگر وہ خوفناک آوازیں ختم نہیں ہوئیں، اور میں نے اس کی قبر کی تختی پر خود لکھوایا، جو عورت شوہر کی ناشکری کرے گی اس کا انجام یہی ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، مطلب یہ ہوا کہ جو عورت شوہر کے تھکے ہارے ہاتھوں کو چومتی ہے، اس کی شکر گزار کرتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس عورت کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو عورتیں تھکے ہارے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کے ہاتھ نہیں چومتی، اس کے درد کو نہیں سمجھتی، ان کا انجام دنیا میں بھی بھیانک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی۔ دوسری چیز کی وہ ہے کہ بیماری کے وقت شوہر کے سرہانے بیٹھے رہنا اور شوہر کی پیشانی چوم کر یہ کہنا، اے میرے سرتاج، تو پریشان نہ ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے سرتاج، جب تک میں تیرے ساتھ ہوں تجھے کسی کی فکر کیوں ہے؟ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے لمحوں میں اس کے پاس بیٹھتی ہے، اس کے پسینے کو صاف کرتی ہے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ جملہ بولتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ الفاظ شوہر کے جسم سے زیادہ اس کے دل کو شفا دیتے ہیں۔ فرمایا، جب ایک عورت
शौहर की बीमारी के वक़्त शौहर की पेशानी पर बोसा देते हुए उसके साथ बैठकर ये जुमले बोलती है, ए मेरे सरताज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो वो औरत जन्नत के हूर से भी ज़्यादा अफजल हो जाती है। वो औरत बैठे ज़मीन पर होती है मगर उसका तज़किरा अर्श पर हो रहा होता है। मेरी प्यारी बहनों, अब ज़रा मुआशरे पर गौर कीजिए। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर के होते हुए गैर महरम मर्दों से दोस्तियां लगाती हैं, यारी लगाती हैं, मोबाइल की स्क्रीन के पीछे हंसी मजाक करती हैं और फिर दूसरों की बातों में आकर अपने ही शौहर को गलत समझने लगती हैं, बात बात पर शक करती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं, तलख जुमले शुरू कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता घर का सुकून ख़त्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, यही वो कड़वी हकीकत है जो हमारे घरों के अंदर से खा रही हैं, जो हमारे घरों को अंदर से खा रही हैं। गैर मरहम की एक मीठी बात शौहर की सारी मेहनत भुला देती है, बाहर की तारीफ दिल को बहला देती है और औरत ये भूल जाती है कि जिस मर्द ने उसके लिए दिन रात मेहनत की वही आज उसकी नज़र में बेबरकत बना दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब औरत बाहर के लोगों की बात को सच और शौहर के एहसानात को बेमायने समझने लगी, फिर घर में मोहब्बत कैसे बच सकती है, बच्चों के दिल कैसे महफूज रहेंगे, रहमत के फरिश्ते वहाँ कैसे उतरेंगे। इसीलिए आज बहुत से घरों में लड़ाई झगड़ा है, दिलों में नफ़रत है और रिश्तों में एतमाद टूट चुका है, क्योंकि गैर मरहम की गुर्बत ने शौहर और बीवी के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो औरत अपने शौहर के साथ वफ़ा करती है वही औरत इज्जत पाती है, और जो औरत दूसरों की बातों में आकर शौहर के ख़िलाफ़ हो जाए वो अपने हाथों से अपना घर जला देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई दूसरी चीज़। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, और वो तीसरी चीज़ है शौहर का माल। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल की हिफाजत करती है, अमानत समझकर उसे संभालती है, फजूल खर्ची से बचती है और एक एक करके पैसे की कदर करती है, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह का फरमान है कि नेक औरतें वो होती हैं जो शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमानतों की हिफाजत करती हैं, यानी माल भी महफूज रखती हैं और अपनी इज्जत भी। इसका मतलब ये है कि जो औरत शौहर के पैसों को अपनी अयाशी का ज़रिया नहीं बनाती बल्कि जिम्मेदारी समझकर खर्च करती है, अल्लाह उसके घर में बरकत डाल देता है, रिज्क में इजाफा का हो जाता है और सुकून खुद ब खुद उतरने लगता है। और मेरी प्यारी बहनों, जो औरत शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल की हिफाजत नहीं करती, फिजूल खर्ची करती है, अमानत में खयानत करती है और शौहर की इज्जत की भी हिफाजत नहीं करती, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह का फरमान बहुत सख्त है। अल्लाह फरमाता है, खयानत करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं, और जो अमानत में खयानत करे वो अल्लाह की नाराज़गी को दावत देता है। मेरी प्यारी बहनों, यही वो औरतें होती हैं जिनके घरों से बरकत उठा ली जाती है, रिज़्क तंग हो जाता है, दिलों में बेचैनी आ जाती है और शौहर का एतमाद
ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہی ٹوٹتا ہوا اعتماد گھر کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شوہر کا اعمال امانت ہے، اس کی عزت ذمہ داری ہے، اور جو عورتیں تیسری چیز کا حق ادا کر لیتی ہیں وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی تمہاری ان 3 چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے کہ تمہاری خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عورت شوہر کی بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھنے کے بجائے اسے اکیلا چھوڑ دے، اس کے درد کو محسوس نہ کرے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کے بجائے فون میں مصروف رہے، وہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی، ایسی عورتوں کو یا تو حکمت یا تو نرمی سے سمجھاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ رشتہ قربانی مانگتا ہے، اور اگر پھر بھی رویہ نہ بدلے تو عقل سے کام لو، جذبات سے نہیں۔ دوسری بات، جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اس کی محنت کو کم سمجھتی ہیں، اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں کرتی، وہ عورت خود بخود تباہی کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی عورت پر دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو عورت شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، اجازت کے بغیر پیسہ اڑاتی ہے، حساب دینے سے کتراتی ہے، وہ عورت اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی جڑیں کمزور کر دیتی ہے، پھر غربت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور انجام سارا ہی کا سارا ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، بیوی کو دشمن نہ بناؤ اور آنکھیں بند بھی نہ رکھو، نصیحت کرو، مثال بنو، خود ادب کرو، محبت کے ساتھ حدیں کا انت کرو، کیونکہ جب مرد مضبوط اور باکردار ہوتا ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے، اور جب عورتیں ذمہ دار اور شکر گزار ہوتی ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو اپنا اپنا حصہ نبھانا ہوگا، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ تو پیاری بہنوں، امید یہی ہے کہ آج کا بیان آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اور یقیناً آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامتی والا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھانے والا بنائے، شوہر کو بیوی کی قدر کرنے والا بنائے اور بیوی کو شوہر کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔